नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर 3 टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हुकूमत की माशी पॉलिसी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार मुसलसल ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान के बढ़े हुए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उनकी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी है, लेकिन पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एनालिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि इसहाक़ डार साहब की हुकूमत एक फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक इसी चीज़ के हवाले से एक वाइट पेपर करताज़े अबियस लेकर आ रही है। इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ दुनिया भर में हमें एक मिलिट्री डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लेते नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते उन्होंने सऊदी अरब के मोनार्क किंग सलमान और उनके डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात की। चंद अहम फैसले किए गए। अगले हफ्ते पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ अमेरिका जा रहे हैं। इस हिकमत अमली के खदोखाल क्या है, इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, भारत की बड़ी रियासत बिहार के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी और उसके इत्तेहादियों को नाकामी का सामना। यूँ लगता है कि भारतीय वोटर्स वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदी की पॉलिसीज़ को रद्द कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी अपनी पॉलिसी से पीछे हटेंगे? इस बड़ी तफसील से हम आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद चलेंगे हम पाकिस्तानी मईशत और फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब की पॉलिसीज की तरफ। नाज़रीन, वेलकम बैक। सीधा चलते हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक़ डार साहब की परफॉर्मेंस की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार मुसलसल ये कहते हैं कि पाकिस्तान के फ़ॉरेन रिज़र्व्स को बढ़ा देना, बहुत ऊपर ले जाना उनकी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर बिजनेस सर्कल से और पाकिस्तान के बाहर से जो बैन अल-अक़वामी इदारे हैं वो ये तनकीद कर रहे हैं कि इसहाक़ डार साहब ये जो फ़ॉरेन रिज़र्व्स इकट्ठे करते हैं ये बहुत ही महंगी बुनियादों पर, बहुत ही हाई रेट्स पे इकट्ठा करते हैं। और ये दावा किया जा रहा है, ये शक है, ये खौफ है कि उनकी हुकूमत यानी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, इसहाक़ डार साहब की हुकूमत एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। इस पर बहुत तफसील से हम बात करेंगे। हमें पाकिस्तान के मुमताज़ बिजनेसमैन AKD ग्रुप के चेयरमैन जनाब अकील करीम देवी साहब इस सेगमेंट में ज्वाइन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम देवी साहब से बात करें, AKD से बात करें, हम बात करेंगे हसन रजा से जो हमारे नुमाइंदे हैं लाहौर में, और जो ये दावा कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने भी हुकूमत की माशी परफॉर्मेंस पे एक वाइट पेपर तैयार किया है, एक करताज़े अबियस बनाया है जो अगले हफ्ते गालिबन दुनिया के सामने लाया जाएगा। हसन रजा, आप हमें बता सकते हैं कि ये किसने बनाया है ये वाइट पेपर, जिसकी समरी आपने मुझे भिजवाई है, एग्जेक्टिव समरी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 2.5 साल हुकूमत की कारकर्दगी पर एक वाइट पेपर तैयार किया है। और इस हवाले से इसकी जो सरबराही कर रहे थे वाइट पेपर तैयार करने के लिए वो चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हैं जो साबिक गवर्नर पंजाब रहे हैं। उनकी सरबराही में ये वाइट पेपर तैयार किया गया है जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन में जो बड़े बड़े दावे किए गए थे वो मुआशी हालात बेहतर करने के वो अभी तक नहीं किए जा सके। और हर बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में लेकिन एक चीज थोड़ी सी मुझे क्लियर कर दें कि हम तो अमूमन समझते हैं कि इस किस्म की कार्रवाई या एक्टिविटी जो है वो असद उमर साहब की तरफ से होती है या जहांगीर तरीन साहब की तरफ से होती है। आप कह रहे हैं कि ना जहांगीर तरीन है ना असद उमर है, ये चौधरी सरवर ने वाइट पेपर निकाला है? जी अभी निकाला नहीं, अभी चौधरी सरवर साहब की एक कमेटी है उन्होंने बनाई हुई थी जिसमें हर टेक्निकल मैदान से ताल्लुक रखने वाले मुआशी टेक्निकल और मुख्तलिफ जो शोबा जात हैं उनसे ताल्लुक रखने वाले जो माहिरीन हैं उनकी कमेटी बनाई हुई थी। और जिसमें ये चेयरमैन सेक्रेटेरिएट है लाहौर में जहां पर ये वाइट पेपर तैयार किया गया और जो चेयरमैन इमरान खान है उनको भी पहुंचा दिया गया है और उसके ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद ये जारी किया जाएगा। इस वाइट पेपर के अंदर जो उन्होंने कहा है कि इसमें जो मेगा प्रोजेक्ट्स किए गए उसकी जो फंडिंग थी वो उन्होंने हुक्मरानों ने अपने जाती मफादात के लिए खर्च किए और जो हुकूमती तमाम तर मामलात को इल्म रखने के बावजूद जो है वो इसको चलाने पर फोकस करती रही। और जो 2013-14 में इन्होंने झूठ बोला कि जो DGP की जो शरह थी जो हमने थी वो 4% थी, जबकि IMF की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो GDP की जो शरह है वो 3% है। इसी तरह
یعنی ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اعداد و شمار حکومت غلط دیتی ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے غالباً کہ پاور شارٹیجز کا حکومت حل نہیں نکال سکی، پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں اضافہ نہیں ہوا ہے، ٹیکس کلیکشن کی حکومت اہداف پورے نہیں کر پا رہی ہے، میگا پروجیکٹس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، اور گروتھ ریٹ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا نہیں ہے جتنا کہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے۔ یہ رپورٹ جو ہے یہ کب آ جائے گی منظر؟ آپ کو پورا یعنی امید ہے، آپ کو پورا یعنی کہ یقین ہے کہ اگلے ہفتے عمران خان اس کو انلیش کریں گے، اس رپورٹ کو لے آئیں گے میڈیا کے سامنے؟ جی، جو میں نے اپنے سورسز سے یہ 90 صفحات پر مشتمل ہے، یہ رپورٹ میرے پاس ہے، اور یہ اسی مہینے میں ایک ہفتے کے اندر جو ہے جو میرے سورسز جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس پہ پریس کانفرنس کرنے کے بعد اس کو عوام کے سامنے لے آئیں گے، اور اس میں بڑے حیران کن انکشافات ہیں اس کے اندر، وائٹ پیپر کے اندر۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو کل جو قرضے لیے گئے ہیں، بیرونی قرضے، اس کا اگر کل حجم ملایا جائے تو یہ 19,300 ارب روپے بنتے ہیں، اور 2012 میں ہر پیدا ہونے والے بچہ جو ہے وہ 81,000 روپے کا مقروض تھا، جبکہ اب اگر دیکھیں تو 1,10,000 روپے کا مقروض ہو چکا ہے ایک بچہ۔ اور حکومت نے جو 2015 میں 500 ملین یورو بانڈ متعارف کروایا تھا، یہ بھی میچور نہیں ہے، لیکن ہم نے لیا 8.25% انٹرسٹ کے ساتھ، اور کینیا میں 7% انٹرسٹ کے ساتھ لیا گیا، سری لنکا میں 6% انٹرسٹ کے ساتھ لیا گیا، اور یہ 2018 میں جا کے میچور ہوگا، اور اس وقت جو ہے ہمارا قومی خزانہ جو ہے وہ خالی ہو چکا ہوگا۔ اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو حکومت نے تحفوں کی مد میں $1.5 ملین سعودی عرب سے جو لیے ہیں، اس کو ہم نے آمدن کا حصہ آمدن میں شامل کر لیا، اور یہ ہماری کون سی آمدن ہے؟ ایسا کسی بھی ملک میں، وہ اس میں رپورٹ میں لکھا ہے، کسی بھی ملک میں نہیں ہوتا کہ ہم تحفوں کو آمدنی کا حصہ بنائیں۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے۔ حسن رضا، بہت شکریہ، ہمارے نمائندے حسن رضا جو یہ انکشاف کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت ہی ڈیٹیل وائٹ پیپر بنایا ہے حکومت کی اکنامک پرفارمنس پہ، جسے چند دنوں میں شائع کیا جائے گا، میڈیا کے سامنے لایا جائے گا۔ عقیل کریم دہدی صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ ایک صاحب، آپ نے سنا ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اسی سے ملتی جلتی باتیں تحریک انصاف کا پیپر بھی کہہ رہا ہے، لیکن اپوزیشن تو خیر اس کا کام ہے کہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیلنس آف پیمنٹ پرابلم ہے، چونکہ آپ تو بہت بڑے ایسٹ مینج کرتے ہیں پاکستان میں، پروفٹ سیک کرتے ہیں، بزنس کمیونٹی کے معاملات کو مینج کرتے ہیں، آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی پالیسی جو ہے اس میں کوئی مسائل پیدا ہو چکے ہیں؟ جی، میں بالکل سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کی وجوہات سامنے ہیں، کیونکہ بزنس ایکٹیویٹیز بڑھ نہیں رہی، بزنس ایکٹیویٹیز اور ہوم گراؤنڈ سچویشن بہت زیادہ ان کو اچھی ملی تھی، کیونکہ کروڈ آئل جو $150 پہ تھا $50 پہ ٹریڈ کر رہا ہے، اور پاکستان سب سے بڑا اس کا بینیفیشری ہے، جس کی وجہ سے انفلیشن کے نمبر نیچے آئیں، جس کی وجہ سے آپ کے انٹرسٹ ریٹ نیچے آئیں، اور یہ ساری چیزوں کے ہم بینیفیشری نہیں ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں ملک کی گروتھ کو سپورٹ کرتی ہے۔ ہمارے یہاں گروتھ نام کی کوئی چیز آ نہیں رہی ہے، کارٹیل پہ ہم چل رہے ہیں، کیونکہ ہماری جو گیپ ہے بہت بڑا گیپ ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹو سیکٹر کارٹیل پہ چل رہا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں اسٹیل کارٹیل پہ چل رہا ہے، سیمنٹ سیکٹر کارٹیل پہ چل رہا ہے، تو گورنمنٹ لیول پہ کوئی گورننس کے ایشو دکھ نہیں رہے، گورنمنٹ کوئی نہیں چاہتی۔ لیکن ڈار صاحب، آپ واقف ہیں کہ ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ $3 بلین کے ریزرو تھے نومبر 2013 میں، وہ اس کو اٹھا کے $15-16 بلین تک لے جا چکے ہیں، آپ اس پرفارمنس سے امپریس نہیں ہیں؟ نہیں، میں صرف آپ کو 3 وجوہات بتاتا ہوں۔ سب سے بڑا، آپ کا آئل جو بل تھا وہ کافی نیچے آیا ہے، کیونکہ آپ سب سے بڑے امپورٹر ہیں، اور امپورٹر ہونے کی وجہ سے وہ پرائز 1/3 ہو گئی۔ اب 1/3 پرائز ہونا یہ آپ کا بینیفٹ ہے نا، وہ بینیفٹ آپ کو ملا ہے، آپ کو یہ سچویشن بہتر ملی ہے، لیکن آپ نے اس میں اچیو کیا؟ آپ بورو پہ بورو کیے جا رہے ہیں۔ آج آپ کو بورو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ آئل پرائز گرنے کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ، آپ کو اعتراض کیا ہے؟ یہ جو فلوٹ کرتے ہیں، یورو بانڈ فلوٹ کیا اسحاق ڈار صاحب نے، جس پہ آپ کو اعتراض کیا ہے اس پہ؟ اس کا اعتراض جو مجھے ہے کہ روپی میں آپ 6.5% پہ لینڈ کرتے ہیں، ڈالر میں آپ 8.5% میں بورو کر رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ڈالر میں جب آپ بانڈ 8.5% میں بورو کریں گے تو مجھے صرف یہ بتائے کہ روپی میں پیسہ کون رکھے گا؟ آپ کے یہاں کے لوگ، ان کی خواہش ہوگی کہ وہ روپی بورو کریں اور ڈالر بانڈ خریدیں گے، تو یہ تو آربیٹراج ہو جائے گی، لوگ بزنس کی طرف سے ہٹ جائیں گے اور آربیٹراج پہ چلے جائیں گے۔ اور سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کی روپی کی کنڈیشن بہت زیادہ اچھی نہیں ہے اس وقت، جس سچویشن میں آپ کھڑے ہوئے ہیں اس میں کم از کم کمیشن ڈی ویلیویشن فیکٹر آپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے،
کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کی ری پیمنٹ ایشو آنے والے ہیں. تو اب اگر آپ ری پیمنٹ نہیں کر پاؤ گے تو ڈیفینیٹ آپ کی ایک ڈیویلیوشن آپ کے سر پہ آئے ری گی. پیمنٹ کیوں آنے والے ہیں؟ ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نیا ایگریمنٹ کنکلوڈ کیا ہے, تو ری پیمنٹ کا کیا مسئلہ ہے یہاں پہ؟ دیکھیں ری پیمنٹ آپ کی پیرس کلب اور آئی ایم ایف کی ری پیمنٹ 16, 17, 18 میں سامنے ہے آپ کے پاس. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تیسری ٹرانچ میں جانا پڑے گا, تھرڈ ٹرانچ آپ نے آئی ایم ایف سے لینی ہے. جب آپ وہ لینے جائیں گے تو ابھی وہ آپ کے لیے اتنی مشکلات کریٹ کر رہے ہیں, تو اس کے بعد جو کنڈیشن ہوگی وہ ان کی مرضی سے ہوگی. آج شاید انفلیشن نیچے آنے کی وجہ, آئل پرائز نیچے آنے کی وجہ سے شاید وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن کل آپ کو یہ سپورٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی کیپیسٹی نہیں ہے, ری پیمنٹ نہیں کر پائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے انٹرسٹ ریٹ کو یہاں سے بڑھا دے, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے اور بہت سارے ٹیکسز لگوا دے, ہو سکتا ہے آپ کے یہاں گروتھ اچیو نہ کر پائے, ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو روزگار نہ دیں. تو یہ ساری چیزیں الٹ ہو جائے گی. تو آج یہ ساری کنڈیشن آپ کی فیور میں ہے اور آپ کوئی پالیسی نہیں بنا رہے. آپ اس وقت صرف اور صرف پاور سیکٹر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. پاور سیکٹر میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آج ابھی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے, کیپیسٹی ہم یوٹیلائز کر نہیں رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ کہ ہم فرنس آئل کی امپورٹ سے بچ رہے ہیں. اب امپورٹ سے کیوں بچ رہے ہیں؟ کہ ہمارا ریونیو پہ ہٹ نہ آ جائیں, ہمارے ریزرو کم نہ ہو جائیں. اور آپ نئے ایگریمنٹ کر رہے ہیں. 94 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے جو آئی پی پی ایگریمنٹ کیے تھے, 98 میں نواز شریف گورنمنٹ نے اس کی انکوائری کی, اور ان کی انکوائری کرنے کے بعد آج سیم یو ٹرن آپ لوگ لے رہے ہیں. وہ ایگریمنٹ آج آئی پی پی کے مسلسل سائن ہو رہے ہیں. آپ کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اتنی گروتھ ہوگی کہ لیکن آپ تو یہ بھی الزام لگا رہے ہیں, میں نے آپ کا ایک انٹرویو دیکھا, آپ تو یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی خاطر خواہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے, جبکہ حکومت ہمیں بتا رہی ہے کہ تقریباً 47 ارب ڈالر کی فورن انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, جس میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے. اس سے آپ مطمئن کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے اس میں آپ نے گارنٹی ریٹرن دینا ہے. اس گارنٹی ریٹرن میں آئی پی پی نے آپ نے گارنٹی ریٹرن دینا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جتنی بہتر سچویشن ہے کہ آئل پرائز گرنے کے بعد, انفلیشن نیچے آنے کے بعد, روپی پچھلے 2 سال بہتر رہا ہے, اس کے بعد اگر آپ کے پاس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیوں نہیں آئی ہے, آپ اس کا جواب دیں. آپ جس کی بات کرنے جا رہے ہیں اکنامک کوریڈور کی, نظریں صرف پاکستان کے پاس ابھی یہ ایک نہیں, لیکن آپ فورن ڈائریکٹ, آپ یہ کہتے ہیں عقیل کریم صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ ہے جس میں کہ انویسٹر خود سے اپنے پیسے کا رسک لے اور اپنا پیسہ خود ریز کرے, اور یہاں پہ کہ چائنیز کمپنیز کو حکومت نے سوورن گارنٹیز دے دی ہیں ریٹرن کی 19% یا 17% کی, اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جینون فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے؟ جی, یہ آپ کے پاس گارنٹی ریٹرن لے کے آ رہے ہیں. آپ کو انویسٹمنٹ وہ کرنی ہے جو آگے, بزنس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بزنس میں رسک اپنی جگہ ہونا چاہیے, کہ ہو سکتا ہے آپ کو پروفٹ نہ ہو سکتا ہے آپ کو لاس ہو, لیکن یہ جو ہم انویسٹمنٹ لا رہے ہیں نا, یہ آئی پی پی کی انویسٹمنٹ یا یہ جو چائنا اکنامک کوریڈور, یہ تو فکس ریٹرن والے سارے ہیں, اس پہ گورنمنٹ گارنٹی کرے گی. یہ تو ہمارے لیے آگے جا کے مصیبت بن سکتی ہے, کیونکہ اگر ہم خدا نہ خواست ان کو ری پیمنٹ نہیں دے پائیں گے یا ہم ان کو کیپیسٹی پیمنٹ پاور سیکٹر کو نہیں دی, تو یہ پیسے ہم دیں گے کہاں سے؟ ہمیں پیرس کلب کی پیمنٹ کرنی ہے, آئی ایم ایف کی پیمنٹ دینی ہے, ان کی کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں موہت بھائی کہ ہم اپنے لیے سچویشن ہموار کریں, بزنس ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں جو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. بزنس کی ایکٹیویٹیز بڑھنی چاہیے, بزنس مین اپنا رسک خود لے. مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم پرائیویٹائزیشن کر لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ اسحاق ڈار صاحب ہے سکسیسفلی مینج کہ انہوں نے بینک کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے لینڈ کرنے کا, جس پہ لوگ قرضہ لیتے ہیں, وہ بہت نیچے لے آیا, وہ ہسٹوریکلی لو ہے. اس کے بعد فائنانس منسٹر کی تو ذمہ داری نہیں بنتی کہ بزنس نہیں ہو رہا. آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں نا, یہ آپ کو پتا چلے گا سال کے بعد. میں وہی بات آپ کو کہہ رہا ہوں جو آپ نے سوال کیا, وہی کہ ہمارا انفلیشن ریٹ نیچے آیا بیکاز آف آئل. کسی کی اور کوئی پرفارمنس نہیں ہے کسی کی, آئل کی وجہ سے انفلیشن نیچے آیا ہے, انفلیشن کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ گرا ہے. لیکن اگر آپ کا روپی ویک ہو جائے گا تو آپ کے ساتھ ہوگا کیا, آپ یہ سوچ سکتے ہیں؟ آنے والا دن آپ کو بتائیں گے کیا ہونے والا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب روپی سستا ہو گیا انٹرسٹ ریٹ, تو ڈالر میں پھر مہنگا کیسے ہو گیا؟ اب ہمارے لوکل بینک ڈالر بانڈ خریدنے کے لیے نکل پڑے ہوئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یو ٹرن ہے. میں صرف بتانا جو چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ انوائرمنٹ بہت اچھی ہے, اس کا ہمیں بینیفٹ ملنا چاہیے. وہ ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ ہم یہ کارٹیل کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ہم نے لوکل انڈسٹری کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے, لیکن سپورٹ اتنا کریں
کہ کارٹیل بنا کے لوگ پیسے نہ بنائیں. کمپٹیشن ہر چیز میں ہونا چاہیے. تو ہمارے یہاں کمپٹیشن نہیں ہے. اسٹیل اگر آپ امپورٹ کریں تو 40-35 ہزار روپے کا پڑتا ہے, اور لوکل اگر خریدے تو 80 ہزار کا. تو میں سمجھتا ہوں سیمنٹ اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو $40 کی, اور لوکل بیچتے تو $100 کی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ گورنمنٹ مجھے ایک منٹ میں صرف یہ بتا دیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو ویسے تو وہ اب بہت ہی پر اعتماد ہیں, کسی کی بات نہ سنتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کو ایک چیز بتانا چاہیں گے ٹیلی ویژن کے وساطت سے تو کیا کہیں گے؟ میں صرف ان کو یہ کہوں گا کہ اس ملک میں گروتھ کی طرف جائے, اور گروتھ ایک ہی صورت میں اچیو ہو سکتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بلا وجہ یا بے جا منافع نہ کمائیں, کیونکہ پاکستان میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ گروتھ اورینٹڈ پالیسی کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ ہرڈلز کریٹ ہو رہی ہے, اور جس طرح سے ٹیکسیشن وہ لگا رہے ہیں, ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف جائے, یہ انڈائریکٹ ادھر ادھر ٹیکس نہ لگائیں, لوگوں کو کاروبار کی طرف راغب کریں, لوگوں کی بزنس ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس ٹائپ کی یہ پالیسی بنا رہے ہیں اس پہ بزنس ایفیکٹ ہو رہا ہے, لوگوں کو پرابلم فیس ہو رہی ہے, اور یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ سے نکالیں. ہر آدمی کو بہت شکریہ عقیل کریم ڈیری صاحب, پاکستان کے بہت ہی ممتاز بزنس مین, AKD گروپ کے چیئرمین, ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز پاکستان میں بزنس گروتھ نہیں ہونے دے رہی ہیں, اور فورن ایکسچینج جو ریزروز بڑھائے گئے ہیں وہ بہت بڑی قیمت ادا کر کے بڑھائے گئے ہیں, اور اب جبکہ ری پیمنٹ شروع ہوں گی IMF کی اور پیرس کلب کی, تو پاکستان 2016 میں ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کی طرف جا سکتا ہے. ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد آ کے ہم پاکستان کی ملٹری ڈپلومیٹک جو ایک اوفینسو ہے, جو انیشیٹو ہے, اس پہ نظر دہرائیں گے آفٹر دی بریک. انہوں نے سنا پہ قبضہ کر لیا, اور وہاں کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ یمن کے پریزیڈنٹ منصور ہادی پہلے عدن اور پھر عدن کے بعد سعودی عرب دوڑ گئے. مارچ 2015 میں سعودی عرب اور اتحادیوں نے یمن کے اوپر ایک فوجی کارروائی, ایک ایئر کیمپین کا فیصلہ کیا. ایک عام توقع تھی, پاکستان کو انوائٹ بھی کیا گیا کہ پاکستان اس فوجی مہم جوئی میں شامل ہو. تاہم یمن میں ہونے والی جنگ پاکستانی عوام, پاکستانی سیاسی جماعتوں, حلقوں اور فوج میں بڑی غیر مقبول رہی, اور ایک بڑی کنسنسس تھا کہ اس جنگ سے دور رہنا چاہیے. اپریل 2015 میں پاکستانی پارلیمنٹ میں اس جنگ کے حوالے سے, اس میں جنگ میں شامل ہونے کے حوالے سے بڑی تیز و تند بحث ہوئی, جسے GCC کنٹریز میں جس کا ایک رد عمل ہوا, اور ہم نے دیکھا کہ متحدہ عرب امارات کے فارن منسٹر نے سفارتی عادات سے ہٹ کے ایک ٹویٹ کیا جس میں کہا گیا کہ پاکستان کو نتائج کا, کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر دنیا نے دیکھا کہ اگست میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو متحدہ عرب امارات میں, UAE میں, دبئی میں, ابو دھابی میں ایک بہت ہی وارم ویلکم دیا گیا, بہت گرم جوشی سے انہیں ریسیو کیا گیا, اور اگست میں ہی یہ فیصلہ ہوا کہ UAE بھارت میں بہت بھاری سرمایہ کاری کرے گا. یہاں یاد رکھنا ضروری ہے کہ 35 سے 40 لاکھ کے قریب پاکستانی ایکسپیٹریٹ ورکرز جو ہیں وہ GCC کنٹریز میں کام کرتے ہیں. کم و بیش 15 سے 16 لاکھ سعودی عرب میں ہیں, 15 سے 16 لاکھ متحدہ عرب امارات میں ہیں. اسی طرح سے عمان, بحرین, قطر اور کویت میں بہت بڑی تعداد میں پاکستانی ایکسپیٹ ورکرز کام کرتے ہیں. اور غیر مصدقہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بعض ممالک یہ سوچ رہے ہیں, فیصلہ کر رہے ہیں, فیصلہ سازی کی جا رہی ہے کہ پاکستانی ایکسپیٹ ورکرز کے کوٹاز کو ریڈیوس کر کے 15% تک لایا جائے. جنرل راحیل شریف کا ملٹری ڈپلومیٹک انیشیٹو اسی مخصوص بیک گراؤنڈ کے اندر سمجھا جا سکتا ہے اور دیکھا جا رہا ہے. اور ہمارے ڈیفنس کورسپونڈنٹ محمد عمران, دنیا نیوز کے ڈیفنس کورسپونڈنٹ محمد عمران بہت تفصیل سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں, میرے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عمران, ویری وارم ویلکم. تھینک یو. عمران صاحب, آپ کو کیا سمجھ آئی, آپ کئی ہفتوں سے اسے دیکھ رہے ہیں, کیا اس کی مخصوص امپورٹنس ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس کے دو بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو جو مسلسل بات آ رہی ہے کہ پاکستان کو وہاں پہ فوج بھیجنی ہے یا نہیں بھیجنی, یہ کیا صورت ہے, اس کے اوپر کلیئرٹی پاکستان کی فوج کے اندر موجود ہے, اور وہ اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان جب اس کی ملیٹریلی کمٹ نہیں کرنا, اپنے آپ ملیٹریلی کمٹ کرنا ہے اس وقت جب سعودی عرب کی ٹیریٹوریل کو کسی قسم کا ٹیریٹری کو خطرہ ہوگا تو پاکستان وہاں جائے گا, مکہ اور مدینہ کے علاوہ بھی. ایک تو یہ بات پرنسپل ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو یمن کی صورتحال ہے بنیادی طور پہ, اس میں یہ چاہتا ہے پاکستان کے جو جس انداز سے کوشش کی جا رہی تھی کہ پاکستان کو یمن کی جنگ میں
میں لایا جائے, پاکستان جائے اور وہاں پہ یمن میں جو فورسز حملہ کر رہی ہیں اس کے اوپر کیا جائے, پاکستان اس کا حصہ بنے. پاکستان اس کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے. اس سے تو پاکستان باہر نکل آیا, ریفیوز کر دیا. لیکن اب جو میٹنگ ہوئی ہے جنرل راحیل شریف کی, جس میں کہا گیا, ایک بار پھر اعادہ کیا گیا کہ مقامات مقدسہ کا ڈیفینڈ اور سعودی عرب کا جو ڈیفینس ہے وہ پاکستانی افواج کریں گی, یہ کیا ہے؟ دیکھیں, پاکستان کی فوج اس کو دو انداز سے لیتی ہے. ایک تو یہ سمجھتی ہے کہ مقامات مقدسہ کی حفاظت مذہبی ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی, اور فوج بحیثیت انسٹیٹیوشن اس کے اوپر بڑی کلیئر ہے کہ اگر کچھ ایسا معاملہ ہوا تو فوج وہاں پر جائے گی اور ڈیفینڈ کرے گی, جیسے ماضی میں جنرل ضیاء کے زمانے میں بھی کیا گیا. اس کے علاوہ سعودی عرب کی اگر اس کے علاقے کے اوپر حملہ ہوتا ہے, تب بھی دوسرے کسی ایریے کے اندر حملہ ہوتا ہے, تب بھی پاکستان فوج وہاں پر جائے گی. جنرل راحیل شریف کی وہاں وزٹ کرنے سے پہلے, ملاقات سے پہلے, کچھ سعودی ملٹری لیڈرشپ بھی یہاں آئی. جی, بڑی اس حوالے سے بڑی اہم ایک پاکستان اور سعودی عرب کے اسپیشل سروسز گروپ کی الشہاب کے نام سے ایکسرسائز ہوئی ہے ملٹری. بنیادی طور پہ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے یہ تھی, اور اس میں جو ان کے مفلح بن سلیم جو ان کے کمانڈر ہیں اسپیشل فورسز کے, وہ خود یہاں موجود رہے, اور ان کے 6 میجر جنرل رینک کے سینئر آفیسرز بھی یہاں پر موجود رہے. آرمی چیف نے اس کی کنکلوڈنگ سیریمنی تھی, وہاں پہ شرکت کی اور وہاں پہ خطاب بھی کیا, اور اس موقع پر بھی کہا کہ سعودی عرب کی سالمیت کو کوئی خطرہ ہوا تو پاکستان کی فوج جائے گی. تو پاکستان کے ٹرینر جو ہیں وہ آلریڈی سعودی عرب میں بھی موجود ہیں, جہاں پہ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے جو سعودی اسپیشل فورسز ہیں ان کو ٹریننگ پاکستان. کچھ ایسے کامنٹس بھی جنرل راحیل شریف کے آئے ہیں کہ ہمیں بہت اچھی کوآپریشن مل رہی ہے سعودی عرب سے اور گلف کنٹریز سے ٹیررزم کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف. دیکھیں, بنیادی طور پہ جو سلسلہ تھا, جو فنڈنگ آ رہی تھی, پہلے ظاہر ہے القاعدہ کے لوگ تھے سعودی عرب کے جو ساری جنگ کے اندر انوالو رہے, ایک فنڈنگ کا سلسلہ تھا. جنرل راحیل شریف جہاں جہاں سے ٹیررزم کے حوالے سے فنڈنگ ہوتی رہی ہے, مثال کے طور پہ ساؤتھ افریقہ کا بھی دورہ کیا انہوں نے, برطانیہ 2 دفعہ دورے پر گئے اور باقاعدہ وہاں پہ حزب التحریر اور جو دیگر تنظیموں کو فنڈنگ سورسز کے حوالے سے بات کی. کراچی میں جو آپریشن جاری ہے اور اس میں جن قوتوں کو وہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بڑا انہوں نے اپنے سیریس کنسرن شو کیے. یہ جو ملٹری ڈپلومیٹک انیشیٹو ہے, یہ محض سعودی عرب یا GCC کنٹریز تک نہیں ہے, یہ پھیلا ہوا ہے, یہ مطلب جگہ جگہ اس پہ ایک کام ہو رہا ہے. دیکھیں جی, آپریشن ضرب عض جب شروع کیا گیا تو اس کا بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ اس کی سکسیس سٹوری وہ تبھی ہوگا کہ آپ جو ہے ٹیررسٹوں کا فنانس جو آ رہا ہے اس کو آپ روکیں گے. تو اس میں جو ملک انوالو تھے, جہاں جہاں سے فنانسنگ ہو رہی تھی, وہاں پہ وزٹ کیا گیا. 50,000 سے زائد لوگ ہم اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 2001 سے لے کر اب تک شہید کروا چکے ہیں. ہمارے سارے انسٹیٹیوشنز کے اوپر حملے ہو چکے ہیں. آگے اگر ہم بڑھیں, عمران کے گزشتہ چند ہفتوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاملات پھنسے ہوئے تھے, رکے ہوئے تھے ایران US ڈیل کے حوالے سے, وہ بھی چیزیں اب آگے جا رہی ہیں. اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایران امریکہ کے اور ویسٹرن الائنس کے قریب آ رہا ہے, انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے, ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو سکتی ہے. تو اس کا بھی ایک اثر پڑ رہا ہوگا سعودی عرب اینڈ الائز پہ, اور پھر ہمارا جو ریلیشن شپ ہے. دیکھیں, اس وقت جو صورتحال ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب, کہ جو امریکہ کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوا, اس میں بنیادی طور پہ ایران اسٹرینتھن ہوا ہے, اور عرب سپرنگ کے بعد جو ہے سعودی عرب کی پوزیشن تھوڑی سی اس حوالے سے ویک ہوئی ہے. ایون مسلم امہ کی بات کرتے ہیں ہم, اور جو پاکستان کا فوکس اس لیے ہے کہ اگر ہم دیکھیں ماضی میں تو عراق ایک بہت بڑی ملٹری قوت تھی, ایک زمانے میں 4تھی 5ویں بڑی قوت تھی. پھر اس کے علاوہ مصر کی اگر آپ صورتحال دیکھتے ہیں, حسنی مبارک کے بعد وہاں پہ سچویشن تبدیل ہو چکی ہے. اس کے بعد ایران تھا, ایران کی اب وہ امریکہ کی سائڈ پہ کھڑا ہو چکا ہے. تو اب جو UAE کنٹریز ہیں یا سعودی عرب ہیں, ان کے نزدیک صرف اور صرف ایک پاکستان واحد ملک ہے جو اتنی بڑی ملٹری. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک بیلنسنگ فورس کے طور پہ دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, بیلنسنگ فورس کے طور پر دیکھتے ہیں, کیونکہ کنگ عبداللہ جب جنرل مشرف کے زمانے میں پاکستان کا دورہ کیا تھا تو کنونشن سینٹر میں جو انہوں نے خطاب کیا, انہوں نے کہا پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, اور جب انہوں نے کنکلوڈ کیا اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا, اور یہی سعودی عرب ہم سے چاہتا ہے. لیکن ہم ایک اپنے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں. ملٹری یہ چاہتی ہے کہ اس وقت یمن کا جو بارڈر پہ بھی اس کو جنگ کا سامنا ہے, مغربی بارڈر پہ بھی جنگ کا سامنا ہے. میں صرف ایک لائن اس کو تھوڑی سی کمپلیٹ کر دوں کہ اس ساری صورتحال کے اندر وہ چاہتی ہے کہ پاکستان اس کانفلکٹ کا یمن کا حصہ نہ بنے, اور یہ بھی ملٹری لیڈرشپ چاہتی ہے کہ جو ایڈوائس کی جا رہی ہے سعودی گورنمنٹ کو, کہ وہ یہ ہے کہ آپ ایران کے ساتھ اس وقت کنفرنٹ نہ کریں, ان کے ساتھ کسی قسم کی ڈائریکٹ آپ جو ہے. لیکن ایران نے بڑی اگریسو اور جارحانہ پوزیشن لی جب حج کے درمیان میں بہت بڑی ایک ٹریجڈی ہوئی. باقی تمام اسلامی ممالک چپ رہے, اس کے اوپر کسی نے کھل کے کچھ نہیں, لیکن ایران نے بڑی
جارحانہ پوزیشن لی سعودی عرب کے خلاف؟ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سارا ویٹ جو ہے یو کے کی ایمبیسی کھل رہی ہے ایران کے اندر، ایران کو یو کے میں الاؤ کیا جا رہا ہے، تو یہ ساری ڈیولپمنٹس جو ہیں ایران کی فیور میں ہیں۔ جیسے جیسے سچویشن وہاں پہ ڈیفرنٹ ہوتی گئی ہے عرب سپرنگ کے بعد، سعودی عرب کی ویکنسز سامنے آتی رہی ہیں، تو ایران وہاں پہ اسٹرینتھن ہوتا رہا۔ اب اس ساری صورتحال میں ایران جو ہے وہ سعودی عرب کو اپنا پریشر جو ہے وہ اس کے اوپر بڑھا رہا ہے، اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ سے سعودی ملٹری کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی ملٹری کی اور پاکستانی ڈپلومیسی کی اب اس کے لیے ایک اپرچونٹی پیدا ہو رہی ہے جی سی سی کنٹریز کے اندر؟ دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ سے ان کا ساتھ دیے، دو بنیادی وجوہات ہمیشہ فوج سمجھتی ہے سعودی عرب کے قریب رہنے کے۔ ماضی میں پاکستان کے پولیٹیشنز کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رہے، لیکن ابھی وہ صورتحال نہیں ہے اس طرح کی، لیکن ملٹری کا بہت اچھا تعلق رہا۔ جنرل کیانی کے زمانے میں 6-7 دن کا ایک طویل وزٹ کیا، جنرل طارق مجید نے 6-7 دن کا ایک طویل وزٹ کیا، جنرل راحیل شریف بھی مختلف وزٹ کر چکے ہیں۔ چینج آف لیڈرشپ بھی تو ہوئی نا سعودی عرب میں؟ چینج آف لیڈرشپ بھی پاکستان کے، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا ایک کردار ہے کہ ایک وائبرنٹ جو ہے ڈپلومیسی کی ضرورت ہے سعودی عرب کو اس وقت، جہاں پہ پروفیشنل ڈپلومیٹس جو ہیں وہ آگئے ہیں، وہ ان کے اپنے انٹرنل پرابلمز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، جس کے نتیجے میں کراؤن پرنس بھی چینج ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنے جو سعودی کنگ ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈپٹی کراؤن پرنس بنایا، تو وہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اس حوالے سے۔ اچھا، لیکن ایک اور اگر ایشو آپ دیکھیں کہ جو تلخیاں رہی ہیں جی سی سی کنٹریز میں متحدہ عرب امارات سے، اس میں سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن رہا ہے حبارہ بسٹرڈ پہ، اس پہ بھی اب ہم پتہ چل رہا ہے کہ فارن آفس نے ایک سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی ہے، ایک ریویو کی، اور ایک لارجر بینچ جو ہے بنایا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک ایشو ہے۔ دیکھیں ہمیشہ ہمارے ساتھ جب ہمارے اوپر ایٹمی دھماکوں کے بعد پابندیاں لگی تو سعودی عرب نے اور یو اے کنٹریز نے بڑا ہمیں فیور دی۔ ابھی ریسنٹلی $1.5 بلین پھر دیے سعودی عرب نے پاکستان کو، اور جو یو اے کنٹریز ہیں ان کے ڈیفرنٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ اگر آپ نے وزٹ کیا بھی ہوگا خود بھی، اور میں نے بھی کئی وزٹس کیے ہیں، جو ہم نے ٹرائبل ایریا کے اندر مختلف آپریشنز کیے ہیں، اور اس کے اوپر بعد جو وہاں پہ ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے، ڈیفرنٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں، مثلا بیسک ہیلتھ یونٹس کے پروجیکٹس ہیں، اسکول ہیں، برجز ہیں، ان کی کنسٹرکشن، اس میں یو اے ای بہت زیادہ انوالو ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا ریلیکسیشن جو ہے وہ دینا پڑے گا اس کو، اس حوالے سے یو اے ای وہ ریلیکسیشن دینا پڑے گا، وہ ممکن ہے۔ محمد عمران بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے ہماری بحث دیکھی جنرل راحیل شریف کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے۔ اگلے ہفتے وہ امریکہ بھی جا رہے ہیں۔ یہاں ایک بار پھر اس چیز کا اعادہ کرنا بہت ضروری ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی مرضی کے، اپنے ٹرسٹ کے کسی بھی پاپولر پولیٹیشین کو ان کو ایک فارن منسٹر کے رول میں لے کر آنا چاہیے۔ وہ احسن اقبال صاحب بھی ہو سکتے ہیں، وہ سعودی نثار بھی ہو سکتے ہیں، وہ خرم دستگیر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فارن منسٹر کا نہ ہونا جو ہے وہ پاکستان کی فارن پالیسی میں، خاص کر کے خطے کے بدلتے حالات میں، ایک بہت بڑی کمی ہے، ایک بہت بڑا شگاف ہے۔ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد چلیں گے اور دیکھیں گے کہ ہندوستان میں بہار میں جو ریورسل ملا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کو، اس کی اہمیت کیا ہے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ اب چلتے ہیں بھارت کی طرف، جہاں بہار جو کہ بھارت کی ایک بہت بڑی ریاست ہے، وہاں کے الیکشن میں نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی کو بڑی واضح شکست کا سامنا ہے۔ اب تک کے جو الیکشن ٹرینڈ سامنے آئے ہیں اس میں یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ کانگریس سپورٹڈ گرینڈ الائنس، جسے مہا گٹھ بندھن کہا گیا، اسے بی جے پی سپورٹڈ این ڈی اے الائنس پہ بڑی واضح سبقت حاصل ہے۔ اور چونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنی اس بہار کی کیمپین کو ان کے تعلقات میں بہتری ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے جب ہم بات کر رہے تھے منی شنکر آئر صاحب سے دنیا نیوز کے ایک پروگرام میں، اور ان سے یہ سوال اٹھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری اسی وقت ہوگی جب نریندر مودی کو نکالا جائے گا۔ ہمیں لے آئیے، ان کو ہٹائیے کہ ہمیں 4 سال اور انتظار کرنا ہوگا۔ مودی صاحب کے رہتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، مجھ کو نہیں لگتا ہے۔ اور جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آخر نریندر مودی کو کیسے نکالا جائے گا تو انہوں نے کہا صاحب ذرا بہار کے الیکشنز کا انتظار کر لیں۔ 8 تاریخ کو بہار کے نتیجے آنے والے ہیں اور آپ کو دوبارہ اپنا سوال کرنا پڑے گا۔ اب
सवाल ये पैदा होता है कि वजूहात क्या बनी बिहार में भारतीय जनता पार्टी की नाकामी की। दो तीन वजूहात बड़ी अहम हैं। जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, सिखों के खिलाफ और दलित जो निचली जात के हिंदू हैं उनके खिलाफ जिस किस्म का रवैया बरता गया, जिस किस्म की नफरत का इजहार किया गया, ख़ास करके जिस तरह से मुसलमानों और क्रिश्चियंस को दोबारा से हिंदू बनाने के प्रोग्राम जैसे घर वापसी का नाम दिया गया, उसके खिलाफ हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में वहाँ के अदबी जो सर्कल हैं, जो दानिश्वर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मिडिल क्लासेस हैं, जो सियासी हल्के निकाली। और एक चीज़ जो बड़ी अहम है हमारे लिए समझना कि एक इंटरनेशनल एजेंसी मूडी एनालिटिक्स ने भी हिंदुस्तान की बिजनेस सर्कल्स को ये वार्न किया, ये खबरदार किया कि अगर नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के ये जो बिखरे हुए इंतशार वाले जो एलिमेंट्स हैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो फिर हिंदुस्तान का इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा और उसकी बिजनेस एटमॉस्फेयर जो है वो मुतासिर। बॉलीवुड के अदाकार शाहरुख खान को हाफिज सईद की तरह एक दहशतगर्द करार दे दिया गया तो उसे हिंदुस्तान के लोगों ने पसंद नहीं किया। जब एक बीजेपी के लीडर ने दालित को कुत्ते कहा और बीजेपी के एक और लीडर ने यह कहा कि जो लोग गोश्त खाना चाहते हैं गाय का, उन्हें हिंदुस्तान को छोड़ देना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोगों को पसंद नहीं आई। एक और भी बहुत बड़ी वजह यह है कि बिहार के अंदर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी जो है विकास का या डेवलपमेंट का कोई क्लियर एजेंडा भी पेश नहीं कर सके। जो कुछ उन्होंने पेश किया उससे गालिबन कहीं बेहतर वहाँ की जो ताकतवर शख्सियत थी नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, उनका जो रिफॉर्म एजेंडा था उसको बेहतर समझा गया। अब सवाल ये पैदा होता है जो पाकिस्तानी जहनों में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या इस रिवर्सल से नरेंद्र मोदी के बिहेवियर में, उनकी इंतहा पसंदी में कोई कमी आएगी। गुज़िश्ता 18 महीने में ये दूसरा रिवर्सल है। इससे पहले दिल्ली की यूनियन टेरिटरी में आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है उसके हाथों भी बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी भी भारत में सेंटर के अलावा और यूनियन टेरिटरीज के अलावा कम से कम 8 बड़ी रियासतें ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। उसमें हेल्ड ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है जहाँ PDP के साथ भारतीय जनता पार्टी एक अलायंस में है। और एक दिन ही पहले वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब ने $12 बिलियन का एक डेवलपमेंटल पैकेज दिया है जिसे वहां की कश्मीरी लीडरशिप ने रद्द कर दिया है। ताहम ये समझना ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी के बिहेवियर में और उनकी इंतहा पसंदी में आसानी से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासी सपोर्ट को, अपने पॉलिटिकल वोट बैंक को संघ परिवार से बहुत हद तक डिराइव करती है। और संघ परिवार के अंदर बहुत से छोटे बड़े ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं, जिसमें RSS भी है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद VHP भी है, उसमें सैफरॉन टाइगर्स भी हैं, उसमें शिवसेना भी है जो बीजेपी की पार्टनर है महाराष्ट्र की स्टेट में, और उसमें लातादाद ग्रुप हैं जिसमें दुर्गा वहीनी है, जिसमें बजरंग दल है। इस तरह के बहुत से ग्रुप हैं जो ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी को एक एग्रेसिव सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यही वो हिंदुत्व के नज़रियाती ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान से शदीद नफरत करते हैं। गुलाम अली की गज़ल गाने का इशू हो या भारत में क्रिकेट का इशू हो और BCCI शहरियार खान से मुलाकात ना कर सके, या मायरा की तरह की आर्टिस्ट जो हैं वो हिंदुस्तान ना जा सकें, या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की टेंशन्स जो हैं उससे हुकूमत को फ़ायदा हो, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक इन नज़रियाती ग्रुप्स के साथ है। ताहम जो फाइनल आउटकम है मोदी साहब की हुकूमत का वो उनकी इकनॉमिक परफॉर्मेंस पे होगा। जैसा कि मूडी एनालिटिक्स ने खबरदार किया कि अगर मोदी सरकार अपने बिखरे हुए इंतहा पसंद ग्रुप्स को कंट्रोल नहीं कर सकेगी, उन्हें डिसिप्लिन नहीं कर सकेगी, तो फिर पार्लियामेंट में रद्द अमल होता रहेगा और जो इकनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा है वो पास नहीं होगा, तेज़ी से पास नहीं होगा। और इस वक्त भारत की स्लो होती हुई, कमज़ोर पड़ती हुई जो मईशत है उसे उस इकनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा की बड़ी शदीद ज़रूरत है। एक और पॉइंट भी बड़ा अहम है, गालिबन सबसे अहम पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि भारत की जो रूलिंग एलीट है, वहाँ की जो बिजनेस एलीट है, उसकी जो इंटेलेक्चुअल एलीट है, उसकी जो सिविल सोसाइटी है, वो भारत के, हिंदुस्तान के इंटरनेशनल इमेज को एक स्ट्रेटेजिक एसेट समझती है। अगर उन्हें यह महसूस हुआ, उन्हें यह शक हुआ कि नरेंद्र मोदी की हरकतों की वजह से भारत की इंटरनेशनल इमेज मुतासर हो रहा है, तो फिर नरेंद्र मोदी की गिरफ्त भारत की सियासत पे कमज़ोर पड़ जाएगी। बहुत शुक्रिया, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी।